बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको कुरान के तज़कियाती मुताले की इस नशिस्त में मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस सूरा का मुताला करने जा रहे हैं और जो तकाबुली मुताला हम करने जा रहे हैं, ये सूरा तूर है जो कुरान की 52nd सूरा है, और इसकी जो इब्तदाई आयात हैं जिसमें क़स्में वारिद हुई हैं, उनका हम तकाबुल करेंगे। फ़रहाई स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन और हमारे जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं या जो तफसीर बिल रवाया के स्कॉलर्स हैं। एक मरतबा फिर मैं याद दहानी करवाता चलूँ, क्योंकि हम एक वक्फे के साथ आज अपनी इस नशिस्त का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल स्कॉलर्स के हवाले से आप ये ज़हन में रखिएगा कि उनकी जो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है वो कुरान मजीद को हदीस के ज़रिए से समझती है, और हदीस के ज़रिए से समझने ही को वो दुरुस्त समझती है। इसलिए कि उनका ये ख्याल है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आयत की तशरीह कर दी है या उनके सहाबा ने कर दी है, तो फिर सबसे पहले उसी तशरीह को माना जाएगा। इसके बरक्स जो तफसीर की ट्रेडिशन फ़रहाई स्कॉलर से शुरू हुई है, उसके अंदर कुरान का टेक्स्ट असल चीज़ है, यानी कुरान से बराह रास्त कुरान का मतलब समझा जाएगा। उसकी ज़बान पे अबूर हासिल होना, उसकी जो नज़म है, उसके जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके साथ साथ उसकी जो एक फ़नी गिरफ्त है, उसके ऊपर वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने जब नाजिल किया तो इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल किया। और इन स्कॉलर्स की निगाह में कहीं भी इसको किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं किया, इसके फ़हम को कहीं पे भी ये नहीं फरमाया कि अगर आप हदीस के ज़रिए से इसको इंटरप्रेट करें या फ़लाँ फ़हम के ज़रिए से इंटरप्रेट करें, बल्कि बराह रास्त इंसान को जब कुरान दिया तो ये कहा कि उनमें से वो लोग कि जो अपने आप को दीन का आलिम बनाना चाहते हैं, वो इसके अंदर बसीरत पैदा करें, उसके अंदर गहराई पैदा करें, इल्म की वुसअत से अपने आप को हमकिनार करें, और फिर आप बराह रास्त इंटरप्रेट कर सकते हैं। वो मज़ीद ये भी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कम रवायात ऐसी हैं जो कुरान की तशरीह में वारिद हुई हैं। अक्सर व बेशतर जो हैं वो रवायात जो आपको मिलती हैं वो बुनियादी तौर पे सहाबा के अक़वाल, बल्कि उससे भी ज़्यादा अगर आप आगे बढ़ें तो हकीकत में ताबईन के आसार हैं। चुनाचे अगर आप सबसे बड़ा जो सरमाया है तफसीर बिल रवाया का, वो तबरी की तफसीर है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हर जगह ताबईन के अक़वाल हैं, इनके ज़रिए से आयात की तौज़ीह की जा रही है। बाज़ जगह सहाबा से भी निस्बत की जाती है, और सहाबा बाज़ जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। ज़्यादातर ताबईन के अक़वाल हैं, और दीन में जो हुज्जत है, ज़ाहिर है कि वो किसी ताबई की कौल की हुज्जत नहीं हो सकती, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़हम की भी कि वो हुज्जत नहीं हो सकती जो कुरान मजीद के बराह रास्त फ़हम से आपको समझ में आती है। उसकी वजह ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़हम है वो भी हम तक तारीख़ के ज़राए से पहुँचा है, जो ज़न्नी ज़राए हैं, और उनके अंदर ये ज़रूरी है कि उनको जांचा जाए कि ये बात जो कि कही जा रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत की जा रही है, वो दुरुस्त है या नहीं। इससे हट के एक दूसरी चीज़ भी अब ख़वातीन हज़रात अपने ज़हन में आप ताज़ा कर लीजिए, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कुरान का एक अंदाज़ है इस्तिदलाल करने का, और इस इस्तिदलाल को करने के लिए और इस इस्तिदलाल को समझने के लिए कुरान के जो असालीब हैं उन पर बहुत ज़रूरी है कि गौर किया जाए। यानी कुरान का जो इस्तिदलाल है उसको अगर आप समझेंगे तो ये यूँ समझेंगे कि इसको मंतकी इस्तिदलाल नहीं कह सकते। मंतकी इस्तिदलाल क्या होता है? यानी मंतकी इस्तिदलाल में आप सुगरा और कुबरा पहले एस्टैब्लिश करते हैं, यानी फर्स्ट प्रेमिस, सेकंड प्रेमिस, और फिर आप कोई नतीजा निकालते हैं। कुरान की जो रीजनिंग है वो उस तरह की लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। वो एतबारी ज़्यादा है। उसके अंदर जो किया जाता है मामला वो ये है कि इस्तिदलाल करके नतीजे को मुखातिब पे छोड़ दिया जाता है, और मकसद ये होता है कि इस्तिदलाल का अगर आप नतीजा भी निकाल देंगे तो मुखातिब गौर नहीं करेगा। आपने जवाब दे दिया तो मुखातिब गौर नहीं करेगा। तो कुरान मजीद अक्सर व बेशतर ये करते हैं कि अपनी जो इस्तिदलाल है बस वो इस्तिदलाल करके मुखातिब के फ़हम पर उसको छोड़ देता है कि इस इस्तिदलाल से नतीजा क्या निकलता है, वो खुद उसको बरामद करे। चुनांचे आप देखिए कुरान में कितनी आयतें हैं कि वो इस्तिदलाल करेंगी, और फिर आगे उसके बाद जो आयत आएगी वो इस तरह की होगी कि इन्ना फी ज़ालिका लआयातुल लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, या इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन युमिनून, कि ये जो हमने इस्तिदलाल किया है इसमें निशानियां हैं अहले इल्म के लिए, अहले अकल के लिए, अहले तकवा के लिए, अहले ईमान के लिए। निशानियां क्या हैं कुरान का तस्करा नहीं करता, क्योंकि वो इतनी ऑब्वियस होती हैं उस इस्तिदलाल के नतीजे में कि कुरान ये चाहता है कि आप उन निशानियों तक खुद पहुंचे। देखिए कुरान की जो लफ्ज़ जिसमें अब तकसीम की गई है कुरान मजीद की, उसके आहंग के लिहाज से वो आयत है, और आयत का मतलब भी बुनियादी तौर पर यही है, निशानी। तो कुरान मजीद अपनी नेचर में वो निशानियों को बखेरता चला जाता है, और अल्लाह ताला की तौहीद के हवाले से, आखिरत के हवाले से, रिसालत के हवाले से,
اور جو مختلف دوسرے مقدمات ہیں ان کے حوالے سے وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف استدلال کا ایک تانا بانا ہے جو آپ کے آگے بکھیر دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسانی فکر جو ہے، انسانی عقل جو ہے اس پہ غور کرے، کیونکہ غور کر کے جو آپ نتیجہ نکالتے ہیں وہ مخاطب کا اپنا نتیجہ ہے، وہ اس کو اون کرتا ہے، اور جب اس کو اون کرتا ہے تو اس کو اس سے دلی ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ نتیجہ نکال کے دے دیا جائے، بعض جگہ نتیجہ اللہ تعالیٰ نکال کے بھی دے دیتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ وہ صرف یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان باتوں میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں، کیونکہ اس میں جو نفسیاتی پہلو مضمر ہے وہ بڑا اہم ہے۔ میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ نفسیاتی لحاظ سے جب آپ کسی نتیجے تک خود پہنچتے ہیں، یعنی اگر آپ کو کوئی مخاطب پہنچائے گا تو وہ ضروری نہیں کہ آپ کا نتیجہ ہو، وہ مخاطب نے اپنی بات کا جب استدلال کیا خود ہی جواب دے دیا، لیکن جب آپ کو استدلال کر کے آپ کو کہے گا کہ آپ نتیجہ نکالیں تو وہ آپ اس کو اون کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اپنے دل کی آواز ہے، آپ کے اپنے دل کی پکار ہے۔ تو اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی جو ایک داخلی اپیل ہے قرآن مجید اس سے اپنے آپ کو متعلق کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان جس چیز کو ڈسکور کرے اس کی ایک سیلف ڈسکوری ہو، وہ اس پر لاد نہ دیا جائے، اس پہ ٹھوس نہ دیا جائے، بلکہ غور، فکر، عقل، شعور کے وہ سارے مراحل وہ طے کرے اور نتیجے تک اپنے آپ کو پہنچائے۔ تو یہ ایک بہت غیر معمولی طریقہ ہے استدلال کا، اور آپ یوں دیکھیے کہ اگر آپ اس انسان کے استدلالی سفر کا جائزہ لیں تو بالکل اوائل میں یونان میں سقراط کا آپ نے نام سنا ہوگا، سوکریٹیز، ان کے ہاں بھی آپ کو یہ بالکل ایسا ہی ملے گا کہ وہ سوال کر دیا کرتے تھے، یعنی جیسے قرآن کا اپنا طریقہ یہ ہے کہ وہ استدلال کر کے نتیجہ نہیں نکالتے، تو سوکریٹیز جو ہیں جن کا فلسفے کے بارے میں ہم بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یونانی فلسفے میں اگر کوئی شخص غیر معمولی مقام یا سب سے ٹاپ کا مقام رکھتا ہے تو شاید وہ سقراط ہی کا ہم نام لیں گے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سوال کرتے تھے اپنے مخاطب سے، اور سوال کر کے وہ جواب نہیں دیتے تھے بلکہ مخاطب سے چاہتے تھے کہ وہ جواب دے، اور وہ سوالوں کی ایک سیریز میں اپنا معاملہ کرتے تھے، اور بتدریج جس نتیجے تک وہ خود پہنچے ہوتے تھے وہ مخاطب کو بھی اسی نتیجے تک پہنچا دیتے تھے، لیکن جواب نہیں دیتے تھے بلکہ ایسے سوال اٹھاتے تھے کہ مخاطب جو ہے اس کا جواب دیتے تھے خود وہاں پہنچ جائے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ مخاطبین پہ بہت شعور سے، عقل سے، فہم سے بات کو سمجھتے، اور ان کو یہ محسوس ہوتا کہ جیسے واقعی انہوں نے اپنی جو عقل کی صلاحیت ہے وہ استعمال کی ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ ان کا جو ایک غیر معمولی کنٹریبیوشن تھا سقراط کا، کہ انہوں نے وہاں کی جو اس وقت یونان یا ایتھنز کی جو انٹیلیجنسیا ہے، خاص طور سے جو ان کا یوتھ ہے، جو ان کے ینگسٹرز ہیں، ان کو انہوں نے اپنے پیچھے لگا لیا تھا، اور ان کے اپنے طرز استدلال سے واقف ہو گئے تھے، اور ان پہ جو سب سے بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ الزام تھا جس کے نتیجے میں آخر میں ان کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، وہ بھی یہی تھا جو اقبال نے کہا ہے نا کہ نوجوانہ راز دستے ما ربود، کہ اس شخص نے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے نوجوانوں کو ہم سے چھین لیا ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو استدلال ہوتا ہے یہ جہاں آپ کو پرووک کرتا ہے تاکہ آپ جواب خود حاصل کریں، یہ استدلال کی اعلیٰ ترین قسم ہے، اور وہ استدلال کی جس میں استدلال بھی کیا جائے اور جواب بھی آپ کو دے دیا جائے، یہ استدلال کی اگر آپ اربوں سے پوچھیں تو یہ بلید قسم ہے۔ بلید کا کیا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو ڈھنسز ہیں، جو ان کو عقل بھی اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جواب تم کو ہم دے دیں گے۔ تو قرآن جو ہے اس معاملے میں یہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اچھا، یہ طریقہ خواتین حضرات اپنے عروج پہ پہنچا ہے ایک خاص صنف کے ذریعے سے قرآن مجید کے اندر، جس کا ہم مطالعہ پچھلے سیشن میں بھی کرتے رہے اور آج بھی کریں گے، اور وہ ہے قسم کا اسلوب۔ یہ جو قسم کا اسلوب ہے یہ اس کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے کہ قرآن اپنا استدلال کیسے کرتا ہے، یعنی وہ استدلال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں پہ قرآن مجید استدلال کے لیے کچھ چیزوں پر استشہاد کرتا ہے۔ استشہاد کا کیا مطلب ہے؟ ان سے گواہی طلب کرتا ہے، ان سے وٹنس طلب کرتا ہے۔ تو جو فرائی اسکالرز ہیں وہ اس چیز کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قسمیں وارد ہوئی ہیں قرآن مجید میں، خاص طور سے وہ چیزیں کہ جو بالکل ادنا چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پہاڑ کی کو گواہ بنایا گیا، یا قسم کھائی گئی، یا گھوڑے کو بنایا گیا، یا بالکل معمولی چیزیں ہیں جیسے زیتون ہے یا تین ہے، تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی تقدیس میں مقصود نہیں ہے۔ یعنی عام طور سے قسم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قسم میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی مقدس ہستی کی ہم قسم کھائیں تاکہ ہم اپنی بات کو موقت کر سکیں، اپنی بات کو ایمفسائز کر سکیں۔ یہی ہوتا ہے نا ہم جس قسم سے واقف ہیں۔ تو استاد حمید الدین فراہی نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور بتایا اور سمجھایا کہ قرآن مجید میں جو اکثر قسمیں وارد ہیں اس طرح کی، وہ تمام کی تمام
تاکید کے لیے نہیں ہے. اکثر و بیشتر جو قسمیں ہیں they are not meant to emphasize a statement the way we have generally been taught. یعنی ہم قسم کب کھاتے ہیں؟ جب ہم نے تاکید کسی چیز پہ کرنی ہو. قرآن جب اس طرح کے معاملات پہ قسم پیش کرتا ہے اپنی مختلف آیات میں یا صورتوں میں، تو وہاں اس کا مقصد ہے استدلال کرنا، اور صرف استدلال کرنا، تاکہ جس چیز سے قسم کھائی جا رہی ہے اصل میں اس چیز کو استدلال کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کو ہم اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، مقسم بہی، یعنی جس کی قسم کھائی جائے یا جس سے استدلال کیا جائے. اور جس مقدمے پر گواہی دی جاتی ہے یا طلب کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مقسم علیہ، یعنی جس پر قسم کھائی گئی ہے، جس بات کو گواہی سے موقع کیا گیا ہے، جس سے گواہی کے پریمیسز کو موقع یا تاکید کی گئی ہے. تو اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو آج جو ہم اب جس صورت کے آغاز کی آیتوں کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ پس منظر کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے آئیں گے کہ اگر آپ ٹریڈیشنل اسکالرس کو دیکھیں تو جہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹریڈیشنل اسکالرس میں فرائی اسکالرس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ ٹریڈیشن سے انووک کرتے ہیں یا روایتوں سے قرآن سمجھتے ہیں، جبکہ فرائی اسکالرس جو ہیں براہ راست قرآن کو سمجھتے ہیں. اور دوسرا اس میں معاملہ یہ ہے یا ایک سمجھ لیں ایک ضمنی پہلو ہے، لیکن بہرحال ایک قرآن کے تناظر میں ایک بڑا پہلو اختیار کر لیتا ہے کہ جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ ہمیشہ اس طرح کے مواقع پہ بھی قسم کو تقدیس ہی کے مفہوم میں لیتے ہیں. تقدیس سے کیا مطلب ہے؟ کوئی آنریفک اوتھس ہوتے ہیں، یعنی کسی بڑی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے ان کے دانش میں جو مقدس ہوتی ہے، تاکہ جو آگے بات بیان کی جا رہی ہے وہ اس کو قسم سے ایمفسائز کیا جا سکے. فرائی اسکالرز آن دی ادر ہینڈ جیسے میں نے کہا وہ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاکید نہیں ہو رہی، یہاں ہرگز کوئی ایمفسس مراد نہیں ہے، بلکہ دلیل یا استشہاد یا دلیل طلب کرنا مراد ہے. یعنی وہ دلیل طلب کرنا یا دلیل کو پیش کرنا. اور یہ this is in continuity with the style of the Quran in which it actually invokes certain phenomena in a very subtle way and then either leaves the addressees to ponder themselves regarding the actual premise or at times it presents the premise itself. تو یہ ہے تھوڑا سا وہ پس منظر جو میں چاہ رہا تھا آپ کے سامنے میں بیان کر دوں. اور اب ہم ان آیتوں کو الگ الگ پڑھتے ہیں، الگ الگ ماخذ میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ استاذ مفتی شفیع جو ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل اسکول ہے یا تفسیر روایہ کا اسکول ہے، اس کے اردو زبان میں ایک بہت ہی عمدہ ریپرزینٹیو ہیں، بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ نمائندہ ہیں. چنانچہ ہم انہی کا انتخاب کرتے ہیں جب ہم تفسیر روایہ کے اسکالرس کو اردو میں پڑھنا چاہیں. ظاہر ہے کہ عربی زبان میں ماخذ اور ہیں، انگریزی زبان میں ماخذ اور ہیں، لیکن اردو میں ایسا عرض کیا کہ مفتی شفیع صاحب، اور یہ ان کی چونکہ تفسیر ایسی ہے اردو میں لکھی گئی ہے، انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، آپ کو ویب پر یا انٹرنیٹ پر یہ دونوں چیزیں آن لائن بھی مل جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم تفسیر جو فرائی اسکالرس کی ہے اس میں ہم یا فرائی صاحب کی یا اصلاحی صاحب کی یا غامدی صاحب میں سے کسی ایک کی تفسیر کو عام طور سے سلیکٹ کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنی اس پس منظر کے بعد، اس تمہید کے بعد اس چیز کا مطالعہ کریں کہ جو قرآن مجید کے اندر جو قسمیں وارد ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور وہ کس لحاظ سے ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنتی ہیں اور ہم کیا ان سے سیکھ سکتے ہیں. اس سلسلے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم سورہ طور کی پہلی 8 آیتوں کا ہم مطالعہ کریں گے اور مفتی شفیع صاحب کی تفسیر سے ہم پہلے ترجمہ اس آیات کا سن لیتے ہیں. پہلے ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ. قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، ایک کشادہ ورق میں، اور بیت معمور یعنی آباد گھر کی، اور بلند چھت کی، اور موجزن سمندر کی. آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بنیادی طور پہ قسم کا ترجمہ کیا گیا ہے. یعنی قسم سے مراد کیا ہے کہ آپ کسی ہستی کی، کسی شے کی قسم کھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو ہونے والا ہے. یعنی والسقف المرفوع والبحر المسجور، یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر میں آپ کو وہی ٹیکنیکل ٹرم استعمال کروں کہ یہ مقسم بھی کیا کیا ہیں، یعنی مقسم بھی کا کیا مطلب ہے؟ جن کی قسم کھائے. تو طور جو ہے یہ پہلا مقسم بھی ہے، کتاب مستور دوسرا مقسم بھی ہے، رقم منشور تیسرا، بیت المعمور چوتھا، سقف المرفوع پانچواں، اور بحر المسجور یہ چھٹا. تو یہ 6 آیتوں میں 6 مقسم بھی ہیں، یعنی سمجھ لیں کہ 6 قسمیں کھائی گئی ہیں. اور کس پر قسم کھائی گئی ہے؟ یہ مقسم علیہ ہے. وہ آیت
7 اور 8 میں ہے. یعنی ہم یوں سمجھ لیں کہ طور کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذاب جو ہے ان کافروں پہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا اور کوئی ٹالنے والا نہیں. یا دوسرے لفظوں میں یہ لکھی ہوئی کتاب جو کہ اس جھلی میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ عذاب واقع ہو کر رہے گا. اسی طرح سے بیت معمور کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ عذاب واقع ہو کے رہے گا. اور سقف مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ بلند چھت. اس کی بھی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذاب تیرے جو دشمن ہیں ان پہ آ کے رہے گا, کوئی کو ٹالے گا نہیں. اور آخر میں کہا گیا کہ جو سمندر ہے جو موج زن ہے, جو بالکل بپھرا ہوا ہے, اس کی میں قسم کھاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عذاب آ کے رہے گا, یہ تیرے رب کا وعدہ ہے اور کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے. گویا کہ یہ ساری جو پہلی 6 آیتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں, یہ ٹیکنیکلی کیا ہے؟ یہ مقسم بہی ہیں, یعنی کن کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور مقسم علیہ کیا ہے؟ جو اصل میں تو آیت 7 ہی ہے, 8ویں آیت تو 7ویں آیت سے اس کا ایک متعلق ہے. تو اصل جو مقسم علیہ کیا ہے, یعنی جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع, یعنی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی, کیا کہ عذاب تیرے رب کا واقع ہو کے رہے گا, آ کر رہے گا, اور کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے. اس کو مفتی صاحب بیان کرتے ہیں. تو آئیے ذرا ہم اب مفتی صاحب ہی سے ان کی تفسیر میں یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کو تفصیل کیسے بیان کی ہے. میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں. یہ مفتی صاحب کی معرف القرآن جو تفسیر ہے اس کا وہ حصہ ہے جہاں پہ انہوں نے ان آیات کی تشریح کی ہے. تو میں وہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا آپ کے سامنے ان کو اس آیتوں کو پڑھ کے بھی سنائیں, ہم دیکھ لیں, تاکہ جو ترجمے میں بات انہوں نے بیان کی ہے وہ تفسیر سے اور زیادہ واضح ہو جائے. تو الفاظ کیا ہیں؟ والطور. تو اب اس کی تشریح کریں گے. طور کے معنی عبرانی زبان میں پہاڑ کے ہیں. عبرانی ہوئی ہیبرو زبان, پہاڑ کے ہیں جس پر درخت اگتے ہیں. یہاں طور سے مراد وہ طور سینین ہے جو ارض مدین میں واقع ہے, جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے, یعنی یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرفراز کیا گیا نبوت پہ اور ان کو تورات دی گئی. لیکن سب سے پہلے کیا ہوا کہ شرف ہم کلامی نصیب ہوا. بعض روایات میں, یعنی یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض روایات حدیث میں ہے کہ دنیا میں 4 پہاڑ جنت کے ہیں, ان میں سے ایک طور ہے. یہ قرطبی کی تفسیر کا حوالہ وہ دے کے کہہ رہے ہیں. طور کی قسم کھانے میں اس کی خاص تعظیم و تشریف کی طرف بھی اشارہ ہے, اور اس کی طرف بھی کہ یعنی آگے جو تفصیل بیان کر رہے ہیں, یعنی اس کی طرف بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے کچھ کلام اور احکام آئے جن کی ان پر فرض ہے. تو آپ یہ دیکھیے خواتین حضرات, جو سب سے پہلی چیز ہے جو استاد بیان کرتے ہیں کہ طور جو ہے وہ ایک مقدس جگہ ہے. یعنی دیکھیے وہ تقدیس کا مفہوم ہے. اب وہ اسٹیبلش کریں گے کہ جو 6 قسمیں کھائی گئی ہیں, یہ ساری کی ساری جن چیزوں کی کھائی گئی ہیں, جن اشیاء کی کھائی گئی ہیں, دے آر آل ریورڈ, یعنی یہ مذہبی تقدس رکھتی ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ طور سے مراد کیا ہے؟ طور سے مراد وہ پہاڑ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ کا ہم کلامی کا ان کو شرف حاصل ہوا اللہ تعالیٰ سے. تو ظاہر ہے اگر حضرت موسیٰ کو طور کے پہاڑ پر یہ شرف حاصل ہوا تو اس سے طور کی ایک بڑی ریورنس اسٹیبلش ہو جاتی ہے. یعنی طور ایک بہت ہی مقدس پہاڑ ہے کیونکہ اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ میں اور حضرت موسیٰ میں کلام ہوا. یہ پہلی قسم کو انہوں نے ایکسپلین کیا, کیونکہ دیکھیے وہ تقدیس کے پہلو سے ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد دیکھیے آگے وہ بیان کرتے ہیں وہ کتاب مستور فی رق منشور. لفظ رق کے دراصل پتلی باریک کھال کے لیے بولا جاتا ہے جو لکھنے کے واسطے کاغذ کی جگہ بنائی جاتی ہے. مراد اس سے وہ چیز ہے جس پر لکھا گیا, اس لیے اس کا ترجمہ کاغذ سے کر دیا جاتا ہے. اور کتاب مستور سے مراد یا تو انسان کا نامہ اعمال ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا, اور بعض مفسرین نے اس سے مراد قرآن کریم لیا ہے. اب دیکھیے یہ کتاب مستور فی رق منشور, اس کو بھی وہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے, اور یہ اسٹیبلش اسی طرح سے کیا جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ یعنی جو میجورٹی کی رائے ہے وہ پہلے انہوں نے بیان کر دی. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کتاب مستور فی رق منشور, یعنی لکھی ہوئی کتاب پتلی جھلی میں. تو یہ کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ میجورٹی کی کیا اس میں وہ رائے ہے کہ اس سے مراد انسان کا اعمال نامہ ہے. اور یہ اعمال نامہ چونکہ اس میں انسان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک تقدیس پائی جاتی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے جب انسان ایک مقدمہ قائم کر لیتا ہے کہ ایک چیز کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ اس کے اندر تقدیس پائی جاتی ہے, تو پھر وہ کھینچ تان بھی اس میں محسوس ہوتی ہے, نظر آتی ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی اگر کسی چیز کے اندر کوئی تقدیس ہے تو وہ تقدیس it has to show for itself, ورنہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے. طور میں وہ تقدیس تو نظر آ سکتی ہے, لیکن اگر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ
ترجمہ اس کا یہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اعمال نامے کی قسم کھا رہے ہیں، انسانوں کے اعمال نامے کی قسم کھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب واقع ہو کے رہے گا. تو کیا اعمال نامے کے اندر بھی کوئی سینکٹیٹی ہے یا کوئی ریفرنس موجود ہے؟ ظاہر یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے. تاہم جو تفسیر بروایا کے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں، کیونکہ انسان کے اعمال نامے کے اندر بہرحال اس کی آخرت اس سے وابستہ ہے اور اچھائی یا برائی جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہونے والا ہے، لہٰذا اس کو بھی وہ ریفرنس کے طور پہ لیں گے. لیکن آبویسلی جب آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے تو اس میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اعمال نامے کے اندر وہ کیا تقدیس کا پہلو ہے، چاہے اس سے آپ کے اندر آخرت ہی کی جو آپ کی کا انجام ہونا ہے وہ زیر بحث ہے. تو یہ اب دو قسمیں ہم نے ایکسپلین کر لی ہیں. اب دیکھیے وہ آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب اگلی چیز کیا ہے؟ والبیت المعمور. بیت المعمور کو اب وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیت معمور سے آسمان میں فرشتوں کا کعبہ مراد ہے. یعنی یہ ایک روایت میں آ گیا ہے، خاص طور سے آپ نے وہ دیکھا ہوگا جو معراج کی روایتیں ہیں کہ یہ دنیا کے کعبے کے بالمقابل ہے. اور صحیحین کی احادیث میں ثابت ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ کو بیت معمور کی طرف لے جایا گیا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں. پھر کبھی ان کو دوبارہ یہاں پہنچنے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ ہر روز دوسرے نئے فرشتوں کا نمبر ہوتا ہے. اور انہوں نے حوالہ دیا کہ حافظ ابن کثیر نے اس بات کو بیان کیا ہے. بیت معمور 7ویں آسمان کے رہنے والے فرشتوں کا کعبہ ہے. یعنی اب اس کو انہوں نے کھول کے بیان کر دیا کہ بیت معمور سے کیا مراد ہے کہ وہ کعبہ جو 7ویں، ایک کعبہ تو وہ ہے نا جو دنیا میں ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں آ گیا ہے کہ معراج کی جو روایات ہیں اس میں یہ معلوم ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت معمور میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، چونکہ وہ دنیا کے کعبے کے بانی تھے. اللہ نے اس کی جزا میں آسمان کے کعبے سے بھی ان کو خاص تعلق قائم کر دیا. تو اب وہ بیت المعمور جو ہے خواتین حضرات، اس کی سینکٹیٹی انہوں نے اس طرح سے اسٹیبلش کی کہ جیسے دنیا میں خانہ کعبہ موجود ہے جو ہم سب جس سے واقف ہیں، دیکھتے ہیں اور موقع ہوتا ہے تو وہاں جاتے ہیں، تو 7ویں آسمان پہ بھی بالکل اس کا ایک عکس کے طور پہ ایک فرشتوں نے ایک خانہ کعبہ وہاں موجود ہے، اور وہ 70,000 فرشتے روز اس میں داخل ہوتے ہیں. اور پھر ان کی کبھی باری نہیں آتی کیونکہ اگلے دن پھر نئے فرشتے ہیں جو داخل ہوتے ہیں. تو گویا براد یہ ہے کہ اتنا زیادہ اس کا ہر وقت طواف ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر شب معراج میں یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے ہیں تو حضرت ابراہیم ان کو نظر آئے ہیں کہ انہوں نے اس سے ٹیک لگائی بھی ہے. اور یہ غالباً وہ آنر تھا جو ان کو دیا گیا، کیونکہ دنیا میں جو خانہ کعبہ ہے وہ انہوں نے بنایا تھا. تو اسی آنر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم جو ہیں اسی تقدیس کے پہلو سے کہ دنیا میں اس گھر کے وہ بانی تھے، تو آخرت میں تو ہم نہیں کہہ سکتے وہ گھر کس نے بنایا ہے یا آسمان پہ وہ کس نے بنایا ہے، لیکن تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر آئے کہ وہ اس سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. تو یہ اس طرح سے انہوں نے اس تیسری قسم کی بھی تفصیل کر دی. اب یہ دیکھیے کہ ان تینوں کے اندر وہ ایمفسس ثابت کر رہے ہیں، اور ایمفسس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کی تقدیس بیان ہو رہی ہے. تقدیس سے کیا مطلب ہے؟ ریفرنس، سینکٹیٹی. اب آگے چلیے، والسقف المرفوع، اس کے بعد فالبحر المسجور، یعنی والبحر المسجور والسقف المرفوع، یہ جو براہ راست جو باتیں بیان ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں کہ اس سے مراد یعنی بحر سے مراد سمندر، اور مسجور یا شجرہ سے مشتق ہے جو کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک معنی آگ بھڑکانے کے بھی ہیں، دوسرا حضرات مفسرین نے اس جگہ یہی معنی لیے کہ قسم ہے سمندر کی جو آگ بنا دیا جائے گا، اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ قیامت کے روز سارا سمندر آگ بن جائے گا. جیسے کہ دوسری آیات میں آیا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یعنی چاروں طرف سے آسمان کے سمندر آگ بن کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، ہونے والے انسانوں کے محیط ہو جائیں گے، یعنی ان کو سراؤنڈ کر لیں گے. یہی معنی حضرت سعید ابن مسیب نے حضرت علی سے نقل کیے ہیں. حضرت ابن عباس اور سعید ابن مسیب، مجاہد، عبید اللہ ابن عمیر نے بھی یہی تفسیر کی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے کسی یہودی نے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا سمندر ہے. یہودی نے جو کتاب سابقہ کا عالم تھا اس کی تصدیق کی، یعنی گویا کہ یہ کہا کہ ہاں یہی سمندر ہے جو کہ جہنم ہے. اور اس کو انہوں نے قرطبی کی تفسیر سے ریفرنس دیتے ہوئے بیان کیا. اور جب قتادہ وغیرہ نے مسجور کے معنی مملوف کے لیے ہیں، مملوف کا کیا مطلب ہے؟ which is filled up، یعنی جو بھرا ہوا ہے، تو ابن جریر نے اس معنی کو اختیار کیا ہے. یعنی ابن جریر، قتادہ کون ہے؟ قتادہ ایک تابعی ہیں، صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے تو ابن جریر نے یہی معنی لیا ہے، اور ابن کثیر یہی معنی خلاصہ تفسیر میں اوپر بیان ہو. یعنی یہ بات کہ اس کی تفسیر یہی ہے، اس کو ابن جریر نے لیا، اور ابن کثیر نے جب ان کی تفسیر کا خلاصہ کیا تو اس کو بھی ایسے ہی بیان کیا. تو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے جب انہوں نے اس کی تفصیل کی ہے
تو اب ایک چیز اور ہے جو آخر میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. اب یہ وہ چیز ہے، اس پہ قسم کھائی جا رہی ہے، یہ وہ چیز ہے اس پر قسم کھائی جا رہی ہے. وہ کیا ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں، یہ جواب قسم ہے. جو مقسم علیہ ہے اس کو اردو میں ہم جواب قسم بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ طور آپ کا اعمال نامہ، بیت معمور، بیت معمور جو چھت جو ساتویں آسمان پہ خانہ کعبہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. بس سقف المرفوع، جو انہوں نے اگرچہ اپنے تشریح تو نہیں کی یہاں پہ، لیکن اس سے مراد وہی ہے. سقف مرفوع کا مطلب ہے جو بلند چھت، یعنی آسمان اور سمندر، اس کی قسم کھائی ہے. اور اس کا یہ بیان ہے کہ کفار کے اوپر اللہ کا عذاب واقع ہوگا. تو یہ ہے خواتین حضرات، یہ ان کی پوری بات کو اگر ہم ان نٹ شیل بیان کریں کہ یہ جو ساری اینٹیٹیز ہیں، یعنی یہ بات کہ طور کتاب مستور جو آپ کا اعمال نامہ ہے، بیت معمور جو کہ ساتویں آسمان میں خانہ کعبہ ہے، سقف المرفوع آسمان ہے جو بلند چھت ہے، بحر المسجور جو بکھرا ہوا سمندر ہے، تو یہ ساری کی ساری اینٹیٹیز کو کی قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ عذاب ہو کے رہے گا. اب obviously کوشچن یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہ اگر ان کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو اس مقدمے کا لنک کیا ہے؟ یعنی آسمان کے اندر وہ کیا سینکٹیٹی ہے جب آپ کسی کی قسم کھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب آپ کے آئے گا؟ تو کوشچن پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ جب کہتے ہیں، جب میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی قسم یہ کام ہوگا، تو یہ ایک دعویٰ ہے. اور جب دعویٰ ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دعوے کو سے تو وہی متفق ہوگا جو جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس پر یقین رکھتا ہو. یعنی میں اگر اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ فلاں کام ہوگا، تو جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کے لیے تو وہ دلیل حجت کچھ بن سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے ان صفات کا انکار کرتے تھے، یا خدا تعالیٰ کو وحدہ اللہ شریک نہیں مانتے تھے، یا جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو وہ متصف نہیں کرتے تھے ان ایٹریبیوٹ سے، تو آپ اس چیز کو تاکید کے لیے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بات کہ سینکٹیٹی ہونی چاہیے جن چیزوں کی آپ قسم کھا رہے ہیں، وہ سینکٹیٹی پھر یا آپ کو پیدا کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا زور لگا کے، اور یا بعض دفعہ وہ آبویسلی پیدا ہوتی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ ہے یا تفسیر بالروایہ کا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ اصل میں ان چیزوں کو قسم کے طور پہ پیش کر کے کہتا ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے جو واقع ہو کے رہے گا. اس میں بہت سارے سوالات ظاہر ہے پیدا ہوتے ہیں. کچھ کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور کچھ کی طرف اب میں آپ کے سامنے دوبارہ بھی اشارہ کرتا ہوں. جب ہم جو فرائی اسکالرز کی جو انٹرپریٹیشن ہے ان کو جب ہم ابھی پڑھیں گے یا سمجھیں گے، تو اس کے مقابل میں، اس کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ سوالات مزید اجاگر ہوتے ہیں، اور جو ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے اس سے کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ ان سوالوں کا جواب ہمیں مل پاتا ہے یا نہیں مل پاتا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ قسم کو اس مفہوم میں نہیں لیتے جس مفہوم میں ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز لیتے ہیں. وہ تاکید کے لیے لے رہے ہوتے ہیں ٹریڈیشنل اسکالرز، اور ہمارے جو فرائی اسکالرز ہیں وہ اس کو استشہاد یا گواہی یا دلیل کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں. گویا قسم جو ہے یہاں پہ دلیل کے مفہوم میں ہے، یہاں پہ گواہی کے مفہوم میں. آپ جب گواہی پیش کرتے ہیں تو یو آر پریزنٹنگ سم تھنگ ایز ایویڈنس، یو آر پریزنٹنگ سم تھنگ ایز وٹنس، یہی ہے نا. تو آئیے آپ دیکھیں کہ اس کو اس والے حصے کو میں اپنے استاذ جاوید احمد غامدی سے کی تفسیر اور اس کے پہلے ان کے ترجمے سے چاہتا ہوں کہ آپ کو ایکسپلین کروں کہ کس طرح سے انہوں نے ان آیات کی تشریح کی ہے. پہلے ان کی تشریح پڑھ لیتے ہیں، پہلے ترجمہ ہم دیکھتے ہیں جو ان کی تفسیر سے ماخوذ ہے، البیان سے. تو کیونکہ ہم اس کا ٹیکسٹ پڑھ چکے ہیں، میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اب دیکھیے انہوں نے ایک فنڈامنٹل ڈفرنس آپ کو نظر آئے گا. میں آپ کے سامنے پہلے مفتی شفیع صاحب کو بھی دیکھتا ہوں، تو وہاں دیکھیے ترجمہ کیا ہے، قسم ہے طور کی. ٹھیک ہے نا، اس کو نوٹ کر لیں، طور کی قسم ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ترجمہ ڈراسٹکلی تبدیل ہو گیا ہے. اب یہ نہیں کہا گیا کہ طور کی قسم ہے، اب ترجمہ یہ کیا گیا، طور گواہی دیتا ہے، طور بیئرز وٹنس، اور جھلی کے کھلے اوراق میں لکھی ہوئی کتاب بھی. اسی طرح آباد گھر، یہ تمہاری زمین گواہی دیتی ہے. یعنی سب اب ہر جگہ گواہی کے مفہوم میں آ رہے ہیں. اور بیت المعمور کو آپ نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں، وہ خانہ کعبہ جو کہ ساتویں آسمان میں موجود ہے وہ مراد لیتے ہیں. استاد جاوید احمد غامدی اس سے مختلف لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آباد گھر یعنی یہ جو دنیا ہے یہاں یہ مراد ہے، اور وہ سقف المرفوع اور آسمان کی اونچی چھت. اور یہ قرآن کا عام اسلوب ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو ہمیشہ تقابل میں پریزنٹ کرتا ہے. تو جب آسمان سقف مرفوع کی شکل میں آگے بیان ہوا ہے
تو اس کے تقابل میں بیت المعمور جو ہے اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو وہ زمین ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کوئی خانہ کعبہ جو آسمان پہ موجود ہے اس کی طرف نہیں ان کی رائے میں، کیونکہ زمین اور آسمان کی جو گواہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اکٹھے پیش کرتے ہیں. اور بیت معمور، معمور کا مطلب ہے آباد، تو یہ دنیا کی جو پاپولیٹڈ اسپیس آپ کہہ لیجیے، اور یہ جو بلند چھت ہے، اور پھر لبریز سمندر بھی، یعنی لبریز سمندر کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو لبالب بھرے ہوئے ہیں، they are about to burst forth. کیا ہے کہ تیرے رب کے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو اب فرائی اسکالرز نے اس کی جو تعبیر کی ہے، اس میں اب ہم ان سے پوچھنا پڑے گا یا جاننا پڑے گا کہ یہ اینٹیز ہیں ساری کی ساری، 6 کی 6 اینٹیز ہیں. یعنی ایک طرف تو ہمارے جو اسکالرز ہیں ٹریڈیشنل تھاٹ کے اور جو تفسیر روایہ اسکول کے، وہ کہیں گے کہ ان 6 کی 6 اینٹیز کی قسم کھائی گئی ہے اور ایک مقدمے کو اس کے ذریعے سے اسٹیبلش کیا گیا. فرائی سائیکالوجی کہیں گے کہ نہیں، یہاں پہ گواہی کے طور پہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. یہ عذاب کیسے واقع ہو کر رہے گا؟ اب یہ 6 کی 6 اینٹیز اس عذاب پر گواہی دیں گی کسی نہ کسی طرح، یہی ہوگا نا. یعنی اگر گواہی کے مفہوم پہ لیا جائے گا تو پھر ہر اینٹی، جیسے کہ وہاں ہر اینٹی الگ الگ قسم تھی اس مقدمے پہ کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اب یہاں کیا ہے کہ ہر اینٹی گواہی ہے، قسم نہیں ہے، گواہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا. تو ہم یہ دیکھیں گے ابھی کہ وہ کیسے یہ کہتے ہیں کہ طور گواہی دیتا ہے کہ رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، بیت معمور یہ گواہی دیتا ہے کہ عذاب واقع ہو کر رہے گا، یا رق منشور یہ گواہی دیتی ہے، یہ جو کتاب ہے جو جھلی میں لپٹی ہوئی یا لکھی ہوئی، وہ کیسے گواہی دیتی ہے، یا بیت معمور یا سقف مرفوع یا بحر مسجور، یہ جتنی بھی اینٹیز ہیں ان سب کو پھر اپنی اپنی نیچر میں الگ الگ گواہی دینی ہے. کس بات پر؟ کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اور عذاب سے مراد کیا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ عذاب جو ہے دنیا میں بھی قوموں پہ آیا ہے، اور عذاب وہ بھی ہے جو آخرت میں ظاہر ہے کہ قیامت میں ان لوگوں کو ملے گا کہ جن کو منکرین کہتے ہیں یا جن کو ہم مشرکین کہتے ہیں. تو یہ اب ہم ان سے الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ٹیکسٹ سے کہ یہ اس میں کیا بات ہے جو بیان کر رہے ہیں. وہی دیکھیں کہ وہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے مراد جبل طور ہے. جبل طور کا مطلب ہے ماؤنٹین آف طور، ماؤنٹ آف سائنائی، جس کی ایک مقدس وادی طوا میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی اور خدا کے اخلاقی قانون کی بنیاد پر ایک قوم کو اٹھانے اور دوسری کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا. فرعون اور اس کے لشکروں کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل کو اسی کے دامن میں تورات ملی اور ان سے شریعت الہی کی پابندی کا عہد کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی جس دینونت کا ظہور بنی اسرائیل کی تاریخ میں بغیر کسی انقطاع کے ہوتا رہا ہے، یہ پہاڑ اسی کی تاریخی علامت ہے. قرآن نے جزا و سزا پر اسی کی گواہی اسی لحاظ سے پیش کی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو طور ہے یہ اصل میں جو دنیاوی جزا و سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس کی ایک علامت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے استاذ کے الفاظ میں کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، قوموں کو عذاب دیتے ہیں، خاص طور سے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو عذاب دیتے ہیں، تو یہ اس بات پر گواہ ہے یہ عذاب جو دنیا میں آتا ہے، اور اس کا ایک سمبل یہ طور ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ افراد کو ان کی بدعمالیوں پر سزا دیں گے. یہ تھوڑا سا تفصیل طلب مقدمہ ہے خواتین حضرات، اور یہ میں شاید پہلے بھی بہت دفعہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن مختصراً میں ایک مرتبہ پھر یہ بات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب آخرت کے حوالے سے عذاب کو بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ قیامت ہوگی، تو وہ پھر دنیا میں اپنے نمائندہ رسولوں کی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ کے جو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں زندہ آئیں گے. دیکھیے نا کہ اگر آپ تاریخ کو تقسیم کریں تو تاریخ کے 2 بڑے ادوار ہیں، یعنی ڈے آف ججمنٹ سے پہلے اور اس کی آفرینش سے شروع کرتے ہوئے کائنات کی پیدائش سے اگر آپ شروع کریں تو 2 بڑے ڈسٹنکٹ ادوار ہیں. ایک دور وہ ہے کہ جس میں انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے انسانیت کو رہنمائی دی. یہ دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے. کب ختم ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے تک. اس کو ہم کہتے ہیں دور نبوت یا پروفیٹک پیریڈ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روز آخرت تک کا ایک دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. اب اس میں انبیاء نہیں آتے، اس میں لوگوں پر اس طرح سے عذاب بھی نہیں آتا جیسے کہ انبیاء کے انکار پر یا رسولوں کے انکار پر پروفیٹک پیریڈ میں آ جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پروفیٹک پیریڈ کے بعد یا پوسٹ پروفیٹک پیریڈ یا دور بعد از نبوت آپ کہہ سکتے ہیں اس میں زندہ ہیں، جس میں ہم لوگ شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ نبوت کے دور میں رسولوں کی زندگی میں رسولوں کے منکرین کو جو ان کا انکار کرتے ہیں جانتے بوجھتے، ان کو وہ دنیا میں سزا دے دیتے ہیں، چاہے وہ
نیچرل ڈیزاسٹر سے دیں چاہے وہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے دیں، تاکہ وہ لوگ کہ جو اس نبوت کے پیریڈ میں زندہ ہیں اور ان کا ابھی انڈیویجول حساب نہیں ہوا، اور جو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں ہماری طرح کے لوگ زندہ ہیں، ہمارے لیے یہ یاد دہانی بن جائے کہ دیکھو ان قوموں کا حساب دنیا میں ہوا تھا، تو اب اس سے غافل نہ ہو جاؤ کہ اگر تمہارا حساب دنیا میں نہیں ہو رہا، تمہارا حساب آخرت میں ہوگا۔ تو دوسرے لفظوں میں پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں لوگ جو زندہ ہوتے ہیں ان کے حساب کتاب کے حوالے سے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے کہ جو پروفیٹک پیریڈ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ قیامت برپا کی اپنے رسولوں کی زندگی میں، چھوٹے چھوٹے لیسر ڈیز آف ججمنٹ جو ہیں وہ وجود میں آئے، تاکہ وہ جو گریٹر ڈے آف ججمنٹ ہے اس کے بارے میں جو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں ہمارے جیسے لوگ زندہ ہیں ہمیں بار بار یاد دہانی ہوتی رہے کہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ طور جو ہے، اب یہ جو جس کو استاذ نے بیان کیا، طور اس کی ایک علامت بن کے رہ گیا کہ حضرت موسیٰ جو تھے انہوں نے اسی کے دامن میں، ظاہر ہے ان کو جب تورات ملی، اسی کے دامن میں جب ان کو اس کے بعد انہوں نے اتمام حجت کیا، فرعون پہ حق کو واضح کیا، جب وہ نہیں اس سے مانا تو اس کو غرقاب کر دیا گیا اور اس کی قوم کو بالکل نیست و نابود کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل میں کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، اور اس طرح سے دنیاوی عذاب کا جو یہ سلسلہ حضرت موسیٰ سے کے معاملے میں ہوا، یہ گواہی دیتا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، یعنی وہ قیامت کا عذاب جو ہے وہ آ کے رہے گا۔ تو آپ دیکھیے یہ اس طرح سے استاذ کو ریلیٹ کرتے ہیں، فرائی اسکالرز کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ طور کی گواہی اصل میں آخرت کے عذاب پر ہے۔ کیسے کہ دنیا میں طور کی جو سمبلزم ہے، جس نے یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ کی جو قوم کی انسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت ہوئی، تو رات ان کے اس کے تحت ملی، اور یہیں پہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سچ کے بارے میں دعوت دی، اس نے جانتے بوجھتے انکار کیا، تو دیکھیں وہ دنیا میں غرقاب ہوا۔ یہ this bears witness that if this has happened in this world in this time, then there's going to be a greater day of judgment. ان عذاب ربک لواقع۔ تو ایسے وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے جس کو انہوں نے ریلیٹ کیا۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا بیان کیا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اور جھلی کے کھلے اور آنکھ میں لکھی ہوئی کتاب بھی۔ اچھا، اب اس سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح وہ کرتے ہیں، یعنی تورات، جس میں بنی اسرائیل کے لیے دینونت کا پورا قانون، اس کی تمام دینونت سے کیا مطلب، میں اس سے پہلے کہ آگے جاؤں آپ کو بتا دوں، جو دنیاوی جزا و سزا ہے، یعنی جو میں نے اس کو کہا نا لیسر ڈے آف ججمنٹ ان دی ٹائمز آف ایوری میسنجر، اس کو کہتے ہیں دینونت، یعنی دنیا میں عذاب و سزا کا واقع ہونا، دنیا میں قیامت کا برپا ہونا رسولوں، مختلف رسولوں کی زندگیوں میں، اس کو کہتے ہیں دینونت۔ اس کا پورا قانون اس کی تمام جزیات کے ساتھ مرقوم ہے۔ اس کے ساتھ فی رق منشور کی صفت آئی ہے۔ رق باریک کھال کو کہتے ہیں، جو زمانہ قدیم میں لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ حوالہ کیوں دیا گیا؟ استاذ امام لکھتے ہیں، اب وہ اپنے استاذ کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ یعنی اب یہ تقابل اگر آپ کریں گے تو جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کتاب مستور سے کیا مراد لیا تھا، اعمال نامہ۔ یہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہاں کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں اعمال نامہ مراد نہیں بلکہ یہاں تورات مراد ہے، اور یہ تورات گواہی دیتی ہے کہ آخرت میں عذاب جو ہے وہ آ کے رہے گا۔ یہ گواہی کا کیا پہلو ہے، ابھی ہم اس کو انہوں نے یہ بیان کیا کہ تورات کے اندر بنی اسرائیل کی جو دینونت ہے، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ دنیا میں بہتر ہوں گے، قدر کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکام کی، تو دنیا میں آپ کو سرفرازی ملے گی، اور اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا میں آپ اس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں ٹھہریں گے۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ شروع سے ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو گویا یہ دنیا میں جو تورات کے اندر بنی اسرائیل کی داستان ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے، وہ دنیا میں لوگوں کو سزا دیتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کی پابندی نہ کریں، اور ان کو جزا دیتی ہے اگر وہ کریں۔ تو یہ جزا و سزا جو دنیا میں ہو رہی ہے، جو رائز اینڈ فال ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، اس اخروی عذاب کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ تو اب ایک پہلو صرف یہ رہ گیا کہ اس میں پھر یہ کیا پہلو ہے کہ رب کے منشور کہا گیا، یعنی تورات اگر یہاں مراد ہے، اعمال نامہ مراد نہیں بلکہ تورات مراد ہے، تو یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ تورات کے اندر یہ گواہی موجود ہے کہ آخرت کا عذاب آئے گا۔ اور کیسے موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا معاملہ ہے دنیا میں، یہ ایک سگنیفائز دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر یہ معاملہ کرتے ہیں تو آخرت میں یہ تمام و کمال تمام جزیات سے ہو کے رہے گا، اور وہ لوگ کہ جن پر یہ دنیا میں ابھی نہیں ہوا، جیسے ہم لوگ ہیں پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں ہم زندہ ہیں، تو یہ مت ہم سمجھیں کہ وی ول بی لیٹ ٹو گو اسکاٹ فری، بلکہ ہمیں بھی پکڑا جائے گا، لیکن صرف ڈیفر کر دیا گیا ہے آخرت میں۔ تو ان عذاب ربک لواقع، تو اب اس کی وہ تفصیل بیان کر رہے تھے، ذرا اس کو بھی سن لیجئے۔ یہ تفصیل وہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اس کو پڑھوا کر سن سکتا ہے، بلکہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کتاب کے حاملین سے مطالبہ کرے کہ وہ اس کو بتائیں اور سنائیں کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔
تو یہ وہ چیز ہے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی جس چیز کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھی رق منشور کیوں کہا گیا، یعنی جھلی میں رکھی ہوئی کیوں بیان کیا گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے پھیلے ہوئے اوراق میں ہونے کا حوالہ یہاں خلق پر اتمام حجت کے پہلو سے ہے، یعنی یہ کوئی دھکی چھپی چیز نہیں ہے بلکہ ایک آشکارا حقیقت ہے جو بالکل کھلے اور پھیلے ہوئے اوراق میں بیان ہوئی ہے. جو شخص چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، اور اگر پڑھ نہیں سکتا تو ظاہر ہے وہ پھر جو جس کے حاملین ہیں، جو علماء ہیں، وہ ان سے سن سکتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ تورات کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو جزا و سزا کا قانون ہے، یہ انڈیویجولی جس طرح سے گواہی دیتا ہے، یہ اس بات پر ہمیں بتاتا ہے کہ آخرت میں بھی یہ کام ہو کے رہے گا. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے جو اگلی قسم ہے اس کو کیسے ریلیٹ کیا ہے، اس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں عذاب کے ساتھ. دیکھیے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ تمہاری زمین گواہی دیتی ہے اور آسمان کی اونچی چھت اور لبریز سمندر. یہ کیسے ہے؟ یہ دیکھیے سب سے پہلے دیکھیے بیت المعمور، والبیت المعمور، اس کو استاد نے ترجمہ کیا ہے آباد گھر، یعنی یہ زمین، اس زمین کی جو پاپولیٹڈ سپیس کہتے ہیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا، اور یہ جو چھت ہے، جو اونچی چھت ہے، یہ اور لبریز سمندر، سمندر لبریز سمندر کیا مطلب ہے؟ جو ٹھاٹھوں مارتے ہوا سمندر ہے، یہ گواہی دیتے ہیں. ان تینوں کی گواہی کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. نہ یہاں پہ بیت المعمور سے مراد وہ خانہ کعبہ ہے جو آسمان پہ موجود ہے، البتہ سقف مرفوع سے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اس سے مراد چھت تھی ہے اور وہ آسمان کی چھت ہے. اور بحر المسجور سے مراد لبریز سمندر ہے، یعنی جو بالکل لبالب بھرا ہوا ہے، اور وہ کس چیز پہ گواہی دے رہا ہے کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. اب آپ دیکھیے کہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کیسے واقع ہو کے رہے گا. اس کو ذرا دیکھ لیجئے. یہ کہتے ہیں کہ یہ آفاق کی گواہی ہے. تینوں قسموں کو یا تینوں گواہیوں کو اب انہوں نے ایک ہی سینٹینس میں یا ایک ہی نوٹ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. وہ تین گواہیاں کیا تھیں؟ نمبر 1 زمین کی، نمبر 2 آسمان کی، نمبر 3 لبریز سمندر کی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان اور لبریز سمندر اس پوری کائنات کا بیان ہے جو ہمارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہے. گویا کہ ان تینوں کا نام لے کے اس کائنات کی طرف اشارہ کر دیا ہے. زمین کے لیے آباد گھر، آسمان کے لیے اونچی چھت، اور سمندر کے لیے لبریز کے الفاظ خدا کی قدرت، عظمت، ربوبیت اور کبریائی کو ظاہر کرتے ہیں. مدعا یہ ہے کہ زمین کے نباتات، جمادات، حیوانات، آسمان کی سقف نیلگوں میں قدرت کے عجائب تصرفات اور سمندر میں گوناگوں آیات الہی، یہ سب گواہی دیتی ہیں کہ کائنات ابس نہیں بنائی گئی، اور انسان بھی اس میں کوئی شتر بے مہار نہیں ہے. یہ اپنی غایت کو پہنچے گی اور انسان کو بھی لازماً مسئول ٹھہرایا جائے گا. اس طرح یہ گواہی دیتے ہیں کہ جس طرح پروردگار یہ عظیم کائنات بنائی ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ جب چاہے وہ ایک نئی دنیا بنائے اور آسمان کو بھی اس میں مرنے کے بعد، یعنی انسان کو بھی اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے. تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ استاد جی کہہ رہے ہیں کہ یہ تین جو دوسری اینٹیٹیز ہیں، یعنی زمین، آسمان کی جو چھت ہے، اور جو یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جہاں جہاں انووک کیا گیا ہے قرآن مجید میں گواہی کے طور پہ، تو وہ کس چیز کے لیے انووک کیا گیا ہے؟ کہ جس خدا نے یہ عظیم کائنات بنائی ہے، جس میں یہ پہاڑ ہیں، جس کے اندر ایک زمین کا ہیوج ایکسپینس ہے، اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ان کو پیدا نہ کر سکے. تو آپ دیکھیں مشرکین کا قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اعتراض نقل ہوا ہے کہ یہ پہاڑ کو کون مٹا سکتا ہے، اور یہ زمین جو ہے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، یہ کون ہے جو اس کو ریکریٹ کر سکتا ہے. تو ریکریشن کے بارے میں جگہ جگہ قرآن اللہ تعالیٰ کی قوت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاور سے، اسٹرینتھ سے، اس کی ربوبیت سے استشہاد کرتا ہے، اور دو پہلوؤں سے کرتا ہے. ایک یہ کہ جب اس نے زمین اور کائنات کو بنایا اور انسان کے بینیفٹ کے لیے بنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرور کسی نہ کسی پہلو سے مسئول ٹھہرانا ہے کہ آپ کو جو یہ نعمتیں دی گئی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں پرسش ہونی ہے. اور دوسرا اس پہلو سے کہ یہ مت اس مغالطے میں رہے مشرکین کہ اگر یہ کائنات جو ہے یہ بن گئی ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بنا سکتے. تو جس ہستی نے اس کائنات کو اس طرح سے مختلف رنگوں میں پیدا کیا اور مختلف عناصر میں پیدا کیا، اس کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ بنانا چاہے انسان کو اور اس کائنات کو ایک نئے نوامیس اور نئے قوانین کے اندر، تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو گویا یہ ساری کی ساری جو گواہیاں ہیں یہ اس روز آخرت کی پرسش پر دلیل ہیں، اگر آپ اس کو ایک نقشل میں بیان کریں. تو خواتین حضرات، میں اپنی بات کو یہاں پہ مکمل کرتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر بہت مختصر خلاصہ آپ کو سامنے کر دیتا ہوں کہ استدلال کا جو ایک طریقہ ہے قرآن مجید کا فرائی اسکالرز کے نزدیک، جو لطیف طریقہ ہے، ایک سٹل طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بعض اینٹیٹیز کو گواہی کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور اس گواہی کی نوعیت پھر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیں اس کا نتیجہ یہ ہے، لیکن وہ کنیکشن کہ وہ نتیجہ کیسے ہے وہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ طور اگر گواہ ہے روز آخرت پر کہ عذاب پر تو کیسے ہے، یہ اب آپ نے خود سوچنا ہے. یا بیت معمور یا سقف مرفوع یا بحر المسجور، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ عذاب واقع ہوگا. یہ تو سمپلسٹکلی آپ نے آیت کا ترجمہ کر دیا. لیکن اب آپ پہ یہ چھوڑ دیا گیا کہ آپ خود غور کریں، خود جانیں کہ یہ گواہی کیسے ہے. ہاؤ ڈز the بیت المعمور bear witness that there is going to be punishment in the hereafter. یہ خود انسان پہ چھوڑ دیا گیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے استدلال کرنے کا وہ یہ ہے کہ وہ مقدمات کو اور بعض دفعہ نتائج کو واضح کر دیتے ہیں اور آپ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ خود غور کر کے اس نتیجے تک پہنچیں تاکہ وہ نتیجہ آپ اس کو اون کر سکیں and you are directly and emotionally and intellectually connected with it. تو یہ وہ اپروچ ہے جو فرائی اسکالرس کی ہے. اس کے برعکس جو ٹریڈیشنل اسکالرس کی اپروچ ہے اس میں یہ ایک محض قسم کا بیان ہے اور ایک دعویٰ ہے. آپ دعویٰ ہے نا کہ میں کہتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا. تو اس دعوے پر کیا فائدہ ہے ان لوگوں کو؟ جیسے کہ جب اس پہ تنقید گئی قسمیہ اسلوب پہ، استاد حمید الدین فراہی نے اس پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو یہ قسمیں ہیں تاکید کی تو پھر مسلمانوں کا تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو پہلے ہی مانے ہوئے ہیں اہل ایمان، اور اہل کفار پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ اپنی بات پر پکے ہیں تو قسم تو ان کی بات کا توڑ نہیں ہے، ان کی بات پہ تو آپ استدلال سے ہی توڑ کر سکتے ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ یعنی اہل ایمان کے لیے فائدہ مند اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو پہلے ہی مانے ہوئے ہیں، اور اہل کفار کے لیے فائدہ مند اس لیے نہیں ہے کہ محض میں اگر بات کی قسم کھا کے کہوں گا یہ ہو کے رہے گا اور میں کوئی اس کا کوئی دلیل نہ پیش کروں یا کوئی corroborative ایویڈنس نہ دوں تو دس از مائی ورڈ اگینسٹ دیئر ورڈ، ہاؤ ول آئی بی ایبل ٹو کنونس دیم. تو یہ وہ پہلو ہے جو اس سورہ کے تقابل سے ہمارے سامنے آتا ہے. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں نے صرف کوشش کی ہے کہ ان نٹ شیل بات بیان کر دوں، لیکن اچھا ہوگا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو ان دونوں ماخذوں کو آپ خود اٹھا کے پڑھیں اور دیکھیں، کیونکہ بعض اور تفصیلات ہیں جو ذرا تھوڑی اور باریک اور نازک ہیں جو آپ شاید براہ راست سمجھ سکیں گے اس گفتگو کے بعد. میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا، اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر. Thank you so much, Dr. Shadad. Another wonderful lecture. پہلا سوال ہے شعیب مرزا کا. شعیب پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی جیسا کہ آپ نے بتایا ہے ابھی کہ جو قوموں پر جو عذاب آتا ہے وہ مطلب یا تو نبی کے ذریعے سے عذاب حجت تمام ہونے کے بعد عذاب آ جاتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتا ہے. لیکن قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ مختلف آیات سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام عذاب ہے وہ یہ ہے کہ صرف ظلم کی پاداش میں ہی وہ عذاب دیتا ہے، نہ کہ حجت تمام ہونے کی بنا پر. تو یہ ایک نظریہ ہے جو ہم کو ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین جو مولانا عنایت اللہ دستبانی کے نزدیک بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور قرآن مجید کی تمام صورتوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں مولانا عنایت اللہ دستبانی بہت جلیل القدر عالم ہیں اور قرآن کے بہت بڑے محقق ہیں، لیکن میں ادب سے ان کی اس بات سے اختلاف کروں گا. آپ اگر میری رائے پوچھ رہے ہیں، ورنہ تو میری تو اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے تو آپ کے سامنے فرائی اسکالرس کی بات کو پریزنٹ کیا ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے جو اتمام حجت کا پورا قانون ہے وہ جو جہاں پہ ظلم کا الفاظ آئے ہیں تو وہاں پہ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ظلم ہے وہ شرک کے متقابل میں استعمال ہوا ہے. ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو وہ انہی قوموں کو جو مٹانے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو شرک پر مبتلا تھی. اس لیے کہ آپ ہر ایک کو اگر آپ الگ الگ دیکھیں گے تو اس کا تجزیہ کر کے آپ کو سامنے آئے گا کہ یہاں پہ بنیادی طور پہ یہ جو عذاب سے جس کو تباہ کیا گیا، یہ ساری کی ساری مشرک قومیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتی تھیں، اور اس شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا ہے اس خاص کانٹیکسٹ میں. لیکن اگر اس سے وہ کوئی مختلف چیز مراد لیتے ہیں تو اس میں اس وقت تو میرے پاس موقع نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت تفصیلی قانون ہے. میں آپ کو ریفر کروں گا کہ میرے استاذ جاوید احمد غامدی کی جو کتاب میزان ہے، اسی طرح سے استاذ حمید الدین فراہی کی جو مقدمہ تفاسیر ہے، جو مجموعہ تفاسیر کا جو مقدمہ ہے، اس میں انہوں نے قانون اتمام حجت کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے کس طرح وہ قرآن مجید سے بالکل عیاں ہے. اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. میں یہاں مختصر جواب بھی دے سکتا ہوں، ہم تفصیل کے لیے آپ یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں. شکریہ انشاءاللہ. لیکن میں نے وہ کتاب پڑھی ہے امام جاوید احمد غامدی صاحب کی، لیکن امام فراہی کے نظریے سے بھی مجھے معلوم چلتا ہے کہ ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ ظلم کے پاداش میں مطلب عذاب آتا ہے. جی وہ ظلم کی تشریح اگر آپ دیکھیں گے نا، وہاں ظلم کوئی سادہ ظلم نہیں ہے، وہ شرک مراد ہے وہاں پہ، جس کو قرآن ظلم کہتا ہے. ان شرک لظلم عظیم کی جو اصطلاح ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے، یعنی یہ مشرک قوموں پہ آیا ہے. وہ اس بڑے ظلم کے مرتکب تھیں
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہراتی تھیں اور ان پر یہ عذاب آیا ہے۔ جی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ناصر شہاب کا ہے، پلیز آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم شہزاد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو اس میں اوتھ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں جی پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ تو پورا اس سے آپ کا آرگیومنٹ آواز ہو جاتا ہے، لیکن جی جو جی 4 5 اور 6 ہے تو اس میں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہاؤ کین دیٹ بی اے وٹنس۔ جی، تو وہ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ استاذ نے ایکسپلین کیا کہ یہ 2 پہلوؤں سے وٹنس ہے، ایک ربوبیت کے پہلو سے اور ایک جس کو آپ پاور یا طاقت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا جس کے اندر یہ سمندر یا آسمان، اور یعنی دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ یہ تینوں جو تعبیریں ہیں، تینوں جو یہ اینٹیٹیز ہیں، یہ اس کائنات کی تعبیر ہیں۔ اور کائنات کے اندر 2 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ایک چیز آپ کو یہ نظر آتی ہیں کہ یہ کسی بڑے زبردست شخص یا ہستی کا بنا ہوا ہے جس کے اندر بے پناہ قوت اور طاقت ہے، اور اگر وہ اس کو ایک مرتبہ بنا سکتا ہے تو مستبد نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ نہ بنا سکے، اور جب دوبارہ بنائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ لازماً روبہ عمل ہوگا۔ اور دوسرا اس پہلو سے کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جو اس کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں اس پر انسان کو مسئول ٹھہرایا جائے گا۔ یعنی یہ کائنات جو ہے یہ کوئی الٹپ نہیں بن گئی یا بے مقصد نہیں بنائی گئی، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس کے بنانے کے بعد جو انسان کو نعمتیں دی گئی ہیں، اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عجائب بکھیر دیے ہیں، انسان کے تصرف میں دے دیے ہیں، ان کے بارے میں پھر پرسش ہو، اور اگر پرسش کے بارے میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر وہ اس عذاب سے دوچار ہوگا۔ تو گویا ربوبیت کے پہلو سے اور اللہ تعالیٰ کی قوت کے پہلو سے یہ جو آخری 3 قسمیں ہیں یہ آخرت کے امکان وقوع کا مطلب ہے کہ وہ ہو سکتی ہے، خدا کی قدرت میں دوبارہ ہے کہ وہ پیدا کر دے، اور ربوبیت کے پہلو سے کہ وہ مسئول ٹھہرایا جائے گا، اور اس مسئولیت میں اگر وہ پورا نہیں اترے گا تو پھر وہ عذاب سے دوچار ہوگا۔ تو یہ اس پہلو سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ تو یہ وٹنس سے زیادہ تاکید اس میں نہیں آ رہا؟ نہیں دیکھیے، یہ ایک باریک فرق ہوتا ہے نا، جب آپ استدلال کرتے ہیں کسی چیز پہ تو کسی بات ہی کو آپ ایک لحاظ سے موقع کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کا اسلوب دلیل کا ہوتا ہے نہ کہ تحکم کا ہوتا ہے۔ جب آپ محض آپ قسم کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں تحکم ہوتا ہے، وہاں بس قسم کھاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ دلیل پیش کریں۔ لیکن بعض دفعہ جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو اپنے نتیجے میں کسی چیز کی تاکید، وہ نتیجتاً تاکید کر رہی ہوتی ہے، نہ کہ اوریجنلی تاکید سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہی لطیف فرق ہے کہ مقصد تو یہ ہے کہ کسی مقدمے کو موقت کرنا، کسی مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا، لیکن جب جو ثابت ہو جاتا ہے تو ثبوت سے ایک چیز مستحکم ہو جاتی ہے، ایک چیز مزید تقویت پکڑتی ہے، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ لیکن یہ اصلاً اس لیے نہیں ہے، اصلاً استدلال کے لیے ہے، استدلال کا نتیجہ جو ہے وہ استحکام یا کسی کی تاکید ہے۔ اوکے، تھینک یو۔ جی اگلا سوال ریاض صاحب، پلیز آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب جو اتور ہے تو اس کا مطلب جو روٹ ورڈ ہے وہ آپ لیں تو طور ہے، تو اس کے مطلب اس میں جو میننگ ہے عربی میں وہ ہے کہ اٹ مینز دی اسٹیجز ہے، فیزز ہے، اور سورہ یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسٹیجز میں پیدا اتوار جی۔ ہبرو لیکن یہاں تو یہ طور کا جو لفظ ہے اسم علم کے طور پہ آیا ہے۔ اسم علم کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ایک نام ہے۔ نام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اسم جامد ہوتے ہیں، یہ مشتق نہیں ہوتے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ مشتق ہو، یہ نہیں کہ ان کا کوئی اشتقاق آپ طے کریں کہ یہ کدھر سے اوریجنیٹ ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ اسم علم کے طور پہ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں نا کہ اٹس the name of a place۔ تو نام کے اندر روٹس تلاش کرنا یہ فنڈامنٹلی زبان کی پرنسپل سے خلاف ہے۔ تو مطلب طور جو آپ نے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ اسم علم ہے، یہ نام ہے۔ یہ ماؤنٹ سائنائی جبل طور جو ہے یہ ایک مشہور جگہ ہے، اسٹیبلش ہسٹری میں معلوم ہے کہ طور جو ہے ایک ایسا پہاڑ ہے جو تاریخ میں رہا ہے، تورات بھی اس پہ گواہ ہے، قرآن بھی اس پہ گواہ ہے۔ تو یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ نام ہے، نہ کہ کسی چیز سے آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ یہ نام کیسے نکلا، کیسے پیدا ہوا، یہ نام ہے بس۔ نہیں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ طور کو جبل کہا گیا، یہ تو ہم تو تورا سے لے رہے ہیں نا، قرآن میں تو یہ نہیں آیا کہ طور جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ نہیں، قرآن میں تو آیا ہے، جب یہ کہا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے جب ان سے میثاق لیا اور پھر طور پہاڑ کو ان پہ بلند کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ تو طور آیا ہے نا، پہاڑ تو نہیں کہا۔ نہیں تو طور دیکھیے، طور جو ہے قرآن مجید تو کوئی ڈکشنری تو نہیں ہے نا کہ جو آپ کو یہ بتائے، یہ الگ سے ہسٹری میں اسٹیبلشڈ ہے کہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، قرآن تو اس کو ریفر کر رہا ہے۔
قرآن مجید کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی کہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ کہاں یہ قرآن میں آیا کہ تورات جو ہے موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے. کہیں بھی نہیں آیا, پورا قرآن خالی ہے, لیکن یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کوئی قرآن میں ایک آیت بتا سکتے ہیں کہ تورات موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے, تو کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے. لیکن کیا اس کے مطلب یہ ہے کہ پھر ہم یہ جان لیں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تورات نازل نہیں ہوئی موسیٰ پہ؟ نہیں. دیکھیے, دو چیزوں کو الگ کیجئے. قرآن مسلمہ تاریخ کو ریفر کرتا ہے, وہ بیان کرتا ہے. تو یہ مسلمہ تاریخ کی بات ہے کہ جبل طور یا دا ماؤنٹ آف سائنائی یہ ایک اسٹیبلش ہسٹری ہے, یہ ایک مسلمہ تاریخ ہے. قرآن تو اس کی طرف ریفر کرتا ہے. قرآن مجید کوئی 80 پہلے مرتبہ تاریخ نہیں بیان کرتا, وہ تو مسلمہ تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہے. گاٹ another question. آپ روحی پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو بعد میں طور کے پہاڑ کی قسم کے بعد میں جو چیزیں آتی ہیں کہ عذاب ان چیزوں سے آئے گا, جیسے مجھے تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے کہ زمین کا اس میں ذکر آتا ہے اور سمندر کا ذکر آتا ہے اور شاید پہاڑ کا آتا ہے. تو یہ تمام چیزوں جو پہلی قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا تھا, جن کا کہ بہت ڈیٹیل میں قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ذکر آیا, جیسے عاد, سمود اور یہ اس ٹائپ کی جو قومیں تھیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں سے تباہ کیا تھا نا. حضرت نوح کی قوم کو پانی سے, سمندر سے, اور ان کو پہاڑوں سے, پتھروں سے, ہواؤں سے اور زمین میں دھسانے سے. تو یہ چھوٹی قیامتیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ گزری تھیں پوسٹ پروفیٹک پیریڈ سے پہلے کے پیریڈ میں, تو یہ پھر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ایک جسٹ کی فارم میں پریزنٹ کیا گیا. اس نہیں دیکھیں, وہ جو گواہی ہے نا چھوٹی قیامتوں کی, وہ تو بیان ہوگی طور میں اور رق منشور میں. یعنی وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا قوموں کے ساتھ معاملہ ہے, وہ جبل طور میں جو قوم فرعون کے ساتھ موسیٰ کی سرگزشت نے واضح کر دیا, اور تورات کا جو حوالہ ہے اس نے بتا دیا کہ جو بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ کا دنیا میں معاملہ ہے, وہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جزا و سزا کے بارے میں حساس ہیں, اور آخرت میں کوئی آدمی بچ نہیں سکے گا اس معاملے میں. باقی جو قسمیں بیان ہوئی ہیں وہ اللہ کی ربوبیت اور اسی قدرت کو بیان کرتی ہیں. ربوبیت اور قدرت میں یہ ذرا دور کی کوڑی ہوگی اگر آپ یہ کہیں جی کہ سمندر اگر بیان ہوا ہے تو وہ سمندر اس پہلو سے بیان ہوا ہے کہ عذاب میں چونکہ بعض قومیں آئی تھیں سمندر کی وجہ سے غرقاب ہوئیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے, یعنی وہ جو پہلی دو قسموں میں تفصیل پہلے ہی بیان ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی جو چھوٹی قیامتوں کا معاملہ ہے. اب یہاں چونکہ اگر آپ قرآن کے اور حصوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ربوبیت اور قدرت اس سے بھی آخرت پر استدلال کیا گیا ہے. ربوبیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انسان کی پرورش کا سامان رکھا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی مصولیت کے بغیر چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ جب نعمتیں دے رہی ہیں تو نعمتوں کے بعد پرسش کا تصور آتا ہے. تو ربوبیت سے استدلال قرآن میں بہت جگہوں پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم نے زمین بنائی, آسمان بنایا, پہاڑ بنائے, فلاں بنائے, اور آگے کہا ان یوم الفصل کان میقاتا, تو اب فیصلے کا دن ایک مقرر دن ہے. تو یہ جگہ جگہ سے ربوبیت پر قیامت پر ربوبیت استدلال ہے. بالکل ایسے ہی قدرت سے بھی قیامت پہ استدلال کیا گیا. یعنی مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ دوبارہ کیسے بنے گا, سب کچھ اتنا عظیم کائنات ہیں, یہ پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, یہ کیسے بنے گا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خدا جس کی یہ قدرت ہے کہ جس نے اگر پہلی مرتبہ یہ بنا لیا یہ سب کچھ, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نقش ثانی جو ہے وہ نقش اول سے مشکل ہے؟ نہیں, وہ نقش ثانی اسے آسانی سے بنا لے گا. تو قدرت اور ربوبیت دو چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر آخرت کو اسٹیبلش کرتا ہے قرآن اور جگہوں پہ. تو قسم کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, خاص طور سے جب ان کا استدلال سمجھ رہے ہوں, کہ آپ وہ جو قرآن میں پھیلے ہوئے دوسرے مقامات ہیں وہاں سے ان کو جاننے کی کوشش کریں. تو کیونکہ قسم کے اندر اجمال موجود ہوتا ہے, گواہی کے اندر بہت زیادہ سٹلٹی ہوتی ہے, تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ربوبیت اور قدرت خود اللہ تعالیٰ کے استدلالات کرنے کے طریقے ہیں. اور یہاں اگر آپ فرائی اسکالر سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تینوں آخری قسمیں ہیں, یہ اصل میں قدرت اور ربوبیت کے پہلو سے قیامت پر استدلال ہے. عدیل قریشی پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی ایکسیپشن ہے فرائی اسکول آف تھاٹ میں جہاں پہ انہوں نے کسی آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہو کہ یہاں پر واقعی
جو قسم اٹھائی گئی وہ اس چیز کے مقدس ہونے کی وجہ سے اٹھائی گئی؟ جی کیسی ہیں قسمیں، جیسے فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی یہ ایمان نہیں لائیں گے، سورہ نساء میں ہے، ایک دو اور جگہوں پہ بھی ہے ای وربک، تو چند جگہوں پہ ہے، لیکن وہاں پہ اللہ کی قسم کھائے گی ہر جگہ، جہاں پہ بھی تقدس تکریم آئی ہے یا تقدیس آئی ہے وہ ہمیشہ اللہ کے لیے آئی ہے. آپ کو دیکھیں گے اللہ کے علاوہ کبھی قسم نہیں کھائے گی قرآن مجید میں تقدیس کی. تو یہ آرگیومنٹ اس کے فیور میں پریزنٹ کیا جا سکتا ہے فرائز اسکول آف تھاٹ کے کہ اللہ کی ذات کے لیے، ہمارے لیے تو چلیں کوئی چیز مقدس ہو سکتی ہے، ہمارے لیے شاید طور بھی مقدس ہو، ہمارے لیے خانہ کعبہ بھی مقدس ہو، یا اور بھی کافی جگہیں یا چیزیں مقدس ہو، لیکن اللہ کی ذات کے لیے تو کوئی چیز مقدس اس کانٹیکس میں نہیں ہے، کیونکہ سب کا بنانے والا وہ خود ہے. تو وہ اگر کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو تقدیس میں نہیں اٹھاتا. جی وہ جواب میں اصل میں یہ کہیں گے کہ یہ تو انسانوں کے پہلو سے کھائی گئی نا. جب یہ کہا گیا کہ فرشتوں کی قسم، تو یہ خدا نے بندوں کے حوالے سے کہا ہے کہ دیکھیے آپ ان کی تقدیس کریں. اگر آپ ان سے پوچھیں گے، یعنی ظاہر ہے کہ کوئی اور جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ ٹریڈیشنل اسکالر سے پوچھیں گے تو وہی کہیں گے جی کہ یہ آپ خدا کے پہلو سے نہ دیکھیے اس کو. خدا تو ظاہر ہے اپنی ہی قسم کھائیں گے، لیکن یہاں پہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں یہ انسانوں کے لیے کہی گئی ہیں کہ وہ یہ ان کو یہ پتا چلے کہ فلاں کی قسم یہ واقعہ ہوتا رہے گا، تو وہ اس کو اسکرائب کر دیں گے ٹورڈز ہیومن بینگز. نہیں، لیکن کلام تو یہ اللہ کا ہے. اللہ کا کلام ہے، تو وہ کسی یعنی اگر میں کسی سے کوئی بات کر رہا ہوں اور میں اس کو یقین دلانا چاہتا ہوں تو میں اپنے سے زیادہ مقدس چیز کی قسم اٹھاؤں گا، لیکن اللہ سے زیادہ مقدس تو کوئی ہستی یا کوئی چیز یا کوئی جگہ یا کوئی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی. سو یہ آرگیومنٹ اس کانٹیکس میں کہ آپ اللہ کے کلام کی حیثیت سے سوچیں تو واقعی اس میں سے کہیں بھی کسی قسم کا مقصد وہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو مقدس سمجھ رہے ہیں. اپنی قسم اٹھانا تو ظاہری بات ہے، اللہ کی ذات سے زیادہ مقدس کیا ذات ہے. وہ اپنے کلام میں اپنی قسم اٹھا کے کسی تقدیس کا پہلو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے قسم اٹھانے میں تقدیس نہیں بلکہ شہادتی کا پہلو شامل ہونا چاہیے. یہ آرگومنٹ جی دیکھیں ایک چیز کو سمجھ لینا کہ ایک جب مقدمہ انہوں نے قائم کر لیا کہ قسم ہوتی ہی تقدیس کے لیے ہے، تو پھر اب یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی اسٹیبلش کریں. یعنی جب آپ ان سے منطقی معارضہ یہ کریں گے جیسے آپ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر کوئی چیز میں تقدیس ہوگی تو وہ خدا سے اگر زیادہ ہوگی تو پھر خدا کو کرنی چاہیے، ورنہ اگر خدا کسی معمولی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو وہ اس سے کم تک تقدیس میں دلالت کرے گا. تو یہ وہ منطقی معارضہ ہے جو کوئی سائل ان سے کر سکتا ہے. لیکن اس سے جو زیادہ اہم تر بات ہے نا وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ عربی زبان میں اگر یہ اسلوب موجود ہے کہ جس میں گواہی کے طور پہ اس کو پیش کیا جاتا ہے، تو وہ ایک جس سمجھ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈیسائسو آرگیومنٹ ہے. باقی ساری چیزیں نا وہ ضمنی ہو جاتی ہیں جو دے کین بی آنسرڈ ان سم وین اور دی ادر. لیکن استاد میرن فراہی نے کیا، اگر آپ ان کی کتاب اردو میں ترجمہ ہوگی ہے اقسام القرآن، کہ انہوں نے کلام عرب سے جو قرآن کا کنٹمپورینیس کلام ہے ان سے بتایا کہ دیکھیے جگہ جگہ یہ کس طرح سے گواہی کے طور پہ واو آ رہا ہے، کس طرح سے گواہی کے طور پہ عرب اس سے عام واقف ہے، ان کی شاعری ہے، ان کی خطبات ہیں، ان میں یہ عام مثال دی جا رہی ہے. تو بیسکلی جس چیز سے آپ کسی چیز کو کاؤنٹر کرتے ہیں فرائی اسکول میں وہ لینگویج ہے. تو لنگوسٹکلی انہوں نے یہ پروو کیا کہ دیکھیے دس از سچ اے کامن لینگویج اسٹائل ان کنٹمپرری عربک لٹریچر آف دا ٹائمز آف دا قرآن، you just cannot miss it unless you have a preconceived notion. تو اصل میں یہ ایک preconceived notion ہے کہ بھئی قسم تو ہوتی ہی تقدیس کے لیے، اس لیے کہ ہم اسی سے واقف ہیں. یعنی ہمارا جو ذہنی سانچہ ہے، میں بھی جب کہتا ہوں نا میں قسم کھا رہا ہوں، میں کورٹ میں جاتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں، میں فلاں جاتا ہوں تو میں اوتھ لیتا ہوں، تو وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہاں میں کوئی گواہی نہیں دے رہا ہوتا عام طور سے، بلکہ میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ایمفسائز مائی اسٹیٹمنٹ. تو انسان کا جو ذہنی سانچہ ہے کیونکہ اس میں یہ بات کسی طرح سے راسخ ہو گئی ہے اور اس کے کاؤنٹر کوئی اس کو چیز ملی نہیں ہے، تو دیٹ ہیز بیکم دیٹ سور پوائنٹ. لاسٹلی سیکنڈ لاسٹ کوشچن، یہ دینونت جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا اور وضاحت کیجیے گا. دینونت کیا چیز ہے جس کا ذکر جی میں تو اس کو تفصیل سے بہت دفعہ مختلف لیکچرز میں بیان کر چکا ہوں. آپ اس کو تفصیل سے میرے خیال ہے ہماری جو ٹیم ہے آپ کو وہ گائیڈ بھی کر دے گی. لیکن دینونت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آخرت کی جو پرسش ہونی ہے، آخرت میں جزا و سزا ہونی ہے، اس کو وہ دنیا میں رسولوں کی زندگی میں کر کے دکھاتے ہیں، تاکہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں رہ رہے ہیں ہمیں یہ یاد دہانی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم نے دنیا میں لوگوں کا حساب لیا ہے، چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کی ہیں اور جزا دی ہے اور سزا دی ہے. اگر ہماری جزا و سزا ڈیفر ہو گئی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں ہوگی، اٹ ہیز جسٹ بین ڈیفرڈ ٹو اے ڈے آف ججمنٹ. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا اصل میں اخروی جزا و سزا کی دلیل ہے.
تو چنانچہ وہ لوگ جن کو دنیاوی جزا و سزا سے وہ نہیں گزر رہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر رسول نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے جو رسول جن کو بھیجتے ہیں ان کے ہاں دنیا میں عذاب آ جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے نا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے دنیا میں جب تک کہ اس قوم میں رسول نہ آ جائے. تو جب تک رسول آتے رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں, اس وقت تک دنیا میں عذاب آتا رہا. جیسے ہی وہ ختم ہوئے دنیا میں عذاب آنا بند ہو گیا سزا کے طور پہ. تو جو اس دور میں لوگ زندہ ہیں وہ اس مغالطے میں نہ رہیں جی کہ ہمارا تو حساب ہونا نہیں ہے. ان کو بتایا گیا کہ نہیں, آپ کا تو حساب ہونا ہے, صرف ڈیفر کر دیا گیا ہے یوم قیامت. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں, دنونتیں یا قیامتیں برپا ہوتی رہی ہیں ان دا ٹائمز آف میسنجرز آف گاڈ. تو یہ اس کا مختصر بیان ہے, لیکن چونکہ بہت اہم اور تفصیل طلب موضوع ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. رائٹ سر. اینڈ لاسٹلی یہ جو تورات جس کا حوالہ دیا گیا, عابدی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ تورات جس میں بنی اسرائیل کی دینونت کا پورا قانون بالکل واضح طور پہ موجود ہے اور ایک کھلی کتاب کی طرح, کھلے صفوں کی طرح موجود ہے. اگر اس کا ریفرنس مل جائے تورات میں, یا آپ کسی نیکسٹ سیشن میں اگر شیئر کر لیں تو اچھا ہو جائے گا. میں نے اس کی بھی تفصیل کی ہوئی ہے جی, آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ہم کسی سابقہ لیکچر میں ہم نے دیکھ کے بتایا ہوا ہے. اور اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ استاذ کی جو آپ کتاب ہے میزان, اس کو آپ دیکھیں گے انہوں نے بعض جگہ پہ وہ سائٹ کر دیے حصے کہ جو تورات کے اندر جو بنی اسرائیل کے ساتھ سلام. اور اس کے لیے اگر آپ خود اگر پڑھنا چاہیں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تورات کی جو 5ویں کتاب ہے, جس کو آپ کتاب استثناء کہتے ہیں, the 5th book ہے ڈیوٹرانومی, اس کو آپ پڑھ لیجئے. تو وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو پوری ایک حضرت موسیٰ سے کے بعد شروع ہوئی ہے, اور اس کے بعد اس کی جو اگلی کتاب ہے جو کتاب القضات ہے کہلاتی ہے, the book of Judges, یہ دو کو آپ ملا کے پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ رہا. اور ایک چیز اور آپ ایڈ کر لیجئے یعنی اس میں, وہ یہ ہے کہ ببلیکل لٹریچر جو ہے جو تورات کے علاوہ بیان ہوا ہے, یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ انسائکلوپیڈیا ببلیکل لٹریچر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اگر آپ اسرائیلائٹس یا بنی اسرائیل کے اوپر نوٹ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا they call themselves the chosen ones. یہ تو ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی منتخب امتیں ہیں. تو یہ جو chosen one ہونے کا کانسیپٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا, تو وہ کس مقصد کے لیے چوز کیا؟ to deliver his religion, حق کی گواہی. تو اس کی پوری داستان اس میں بیان ہوئی ہے کہ کس طرح سے اس چوائس کو جو اللہ تعالیٰ نے کی اور بنی اسرائیل کو اس مقصد کے لیے ایک ذمہ داری دی. بعض جگہوں پہ انہوں نے وہ ذمہ داری پوری کی, لیکن اکثر و بیشتر وہ ذمہ داری سے انہوں نے انحراف کیا. اور پھر آخر میں آ کے حضرت مسیح جو ہیں جو 2000 سال, یعنی آپ سمجھ لیں حضرت ابراہیم کے 2000 سال کے بعد آئے, اور حضرت موسیٰ کے تقریباً 1000 سال کے بعد, 1500 سال کے بعد, تو انہوں نے پھر آخری طور پہ حجت تمام کی بنی اسرائیل پر. یہ کہا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ سارے انبیاء آئے تو انہوں نے تمہیں مختلف ادوار سے گزارا اور یہ بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا قانون بے لاگ ہے, اب بھی اگر باز نہیں آئے تو پھر تم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جاؤ گے. تو یہ پوری کی پوری داستان جو ہے آپ کو اس جگہ پہ مل جائے گی. لیکن جیسے کہ میں نے اس کیا, یہ خود قرآن اس کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے اور آپ کو اس کی جگہ جگہ اقتباس مل جائیں گے. شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر شہزاد, میرے پاس اس وقت ٹاپک ریلیٹڈ سوالات تو نہیں ہے, لیکن ایک آف ٹاپک سوال پوچھا ہے, اور پوچھا یہ گیا ہے کہ غامدی صاحب نے جوابی بیانیہ جو لیکچر آف ڈیلس تھے اس میں سید قطب کو کوٹ کرتے ہوئے مولانا مودودی کو ریلیجیس لیڈرز کا امام کہا. اس کوٹ کا ریفرنس مل سکتا ہے؟ میں تو نہیں جانوں گا جی, یہ تو آپ کو وہ لیکچر سننا پڑے گا. لیکچر سن کے ہی پتا چل سکتا ہے کہ انہوں نے کس موقع پہ کہا ہے. وہ کوٹیشن اگر ہے وہ تو ان کے اپنے لیکچر میں کہیں لکھی ہوئی تو میرے خیال میں موجود نہیں ہے. یہ تو ان کی اپنی رائے ہے کہ انہوں نے ان کو امام کہا ہے. تو اگر یہ کہا ہے تو آپ کو متعلقہ لیکچر سننا پڑے گا. جی بہت شکریہ. سو اٹ سیمس لائک دس از پریٹی مچ اٹ فار ٹوڈے. اور کوئی سوالات نہیں, فیس بک پہ بھی نہیں. سو بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کی کوششوں کا. ایک انتہائی خوبصورت لیکچر جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. اینڈ انشاءاللہ we'll see you next week with another topic. جی انشاءاللہ. اوکے جی, خدا حافظ.